बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, सियासी दर्जा हरारत जो है वो बदस्तूर गर्म है, न सिर्फ फाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बल्कि अब उसकी हिद्दत और शिद्दत महसूस की जा रही है पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में भी। बज़ाहिर वफाकी वज़रा बहुत मुतमईन नज़र आते हैं और किसी किस्म की वो कहते हैं कोई परेशानी नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अगर एक दफ़ा तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई तो फिर उसके बाद मैं उनका जो हशर करूँगा वो मुझे ही पता है। ये सारी बातें हो रही हैं और अगर आप वज़ीर आज़म हाउस जाएँ या वज़ीर आज़म ऑफिस जाएँ या वफाकी वज़रा से मिलें तो चंद एक वफाकी वज़रा को छोड़ के बाकी सब बिल्कुल मुतमईन हशाश बशाश नज़र आते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं कोई मसला नहीं है, अपने लटके हुए चेहरे को ठीक कर लें, हर चीज़ मुकम्मल कंट्रोल में है, ये तहरीक अदम एतमाद भी नाकाम होगी और सब कुछ बेहतर हो जाएगा, इसकी फ़िक्र ना करें और मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम अपोजिशन और ख़ास तौर पे जो आज एक्टिविटी हुई है पंजाब में, वो हैं अलीम खान साहब, वो जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ जाके मिल बैठे हैं और अब बाकायदा तौर पे जहांगीर तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप बाकायदा तौर पे मारज़ वजूद में आ चुका है। और आज अलीम खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू भी की और उन्होंने वाज़ेह किया कि अब हम ख़याल लोग जो हैं वो इकट्ठे होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए नहीं बनाई की थी कि वहाँ पे फ़र्द वाहिद की हुक्मरानी हो, फ़र्द वाहिद की राय चले, तो हम सब दोस्त मिल बैठ के अब आगे का लाहे अमल तैयार करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और लगता यही है। फिर एक और बात जहन में रखिए कि वफाकी काबीना का इजलास जो कभी मुलतवी नहीं हुआ था, मुसलसल कल भी तीसरी दफ़ा मुलतवी हो रहा है। और पिछली दफ़ा जब इजलास मुलतवी किया गया तो वफाकी काबीना के इजलास के मुकाबले में तरजीह दी गई लाहौर में चौधरी साहिबान के घर जाने को और उनसे मुलाकात करने को, और कल भी इसी तरीके से मुलतवी हो गया। कोर कमेटी का इजलास हुआ है और वहाँ पे भी तहरीक अदम एतमाद की बाज़गश्त और आफ्टर शॉक्स सुने गए हैं। और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि मैं ख़ुद अब राब्ता करूँगा, क्योंकि दीगर रहनुमाओं ने कहा कि अब आपको अलीम खान साहब से और जहांगीर तरीन साहब से राब्ता करना चाहिए। ये भी सुनने में आया है। और आज फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात हुई, नेशनल एक्शन प्लान की मीटिंग थी, उसमें भी कोई कहते हैं कि शायद कोई बर्फ़ पिघली हो, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट जिसको मिलिट्री लीडरशिप है वो न्यूट्रल है और वो आइन और कानून के ताबे रह के अपना किरदार अदा करेगी। ये सारी चीज़ें तो हमारे साथ आज डॉक्टर बाबर अवान साहब भी मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, बहुत ख़बर हैं, उनके पास भी काफ़ी कुछ है। क्योंकि आप ये ना समझें कि हम एक सनसनी फैला रहे हैं, यकतरफा किस्म की खबरें दे रहे हैं और अपोजिशन को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो पहले ज़रा चौधरी साहब से मालूम कर रहे हैं। चौधरी साहब, लाहौर की सूरत हाल क्या है और ज़रा एक ब्रीफ तो दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर की सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है कि यानी हम तो उन लोगों में शामिल है, माफ़ करना, कि 4.25 साल के जब इनकी हुकूमत शुरू हुई थी तो कोई 2-4 महीनों में पहलों में ही हमने अर्ज़ करना शुरू कर दिया था कि भाई यहाँ सूरत हाल ठीक नहीं है। लेकिन हमारी और हमारा वैसे भी कोई बराह रास्त सियासत से ताल्लुक़ नहीं, उनका हमें जो सियासत का पता है वो आप लोगों को क्या पता है। और आप कभी वज़ीर आला या गवर्नर या वज़ीर आला बने हैं जो आपको अंदाज़ा हो कि सियासी डायनामिक्स क्या है। लेकिन बिल आखिर आज आपने ये देखा कि पार्टी के 40 MPs जो है उन्होंने बाकायदा ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर ली है। और कल रात पता चला जी परवेज़ लाई साहब को कहा गया है कि जी अब आप मर्जर कर दें पार्टी का तो आपको बना देते हैं। तो आज की ये कल अगर हो जाए तो जरा पंजाबी जी कही वेले की नमाज तक वेले दी टकरा जी हाँ। तो आज ये सूरत हाल जब सामने आई है, हालांकि ये 10-15 दिन पहले जब जहांगीर तरीन मुल्क से बाहर जा रहे थे इलाज के लिए या अदरवाइज, तो वो पीछे अलीम खान को कह गए थे कि आपने यानी सारा राब्ता कार का
کام یعنی رول ادا کرنا ہے، اور یہ میرا خیال ہے ٹیلی ویژن پر بھی میں نے عرض کی۔ جی ہاں، تو اب یعنی جس وقت ہم بات کر رہے ہیں وہ عمران خان حکومت کو تو کوئی خطرہ بظاہر نہیں ہے، لیکن پنجاب میں ان کو بابر اعوان صاحب کو پسند آئے یا نہ آئے، ان کو ابھی بھی چاہیے کہ یہ اپنی متوقع چینجز کر لیں، ورنہ پرویز الہی صاحب نے جو کہا ہے ان کے 2 وزراء کو کہ بھئی بڑا فیصلہ کر لیں، یا اسمبلی توڑ دیں یا اب وزیر اعلیٰ چینج کر لیں، اسمبلی توڑ دیں یا وزیر اعلیٰ تبدیل کر لیں۔ چوہدری صاحب، تو علیم خان صاحب کا جو گروپ ہے، علیم خان اور جہانگیر خان ترین دونوں مل کے کیا یہ مطالبہ کرنے والے ہیں کہ جناب عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کریں اور علیم خان صاحب، یا پھر پارٹی خود بعد میں فیصلہ کرے کہ نیکسٹ وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ کیا چودھری پرویز الہی صاحب اس دوڑ سے آؤٹ ہو چکے ہیں؟ نہیں، آؤٹ کوئی بھی نہیں ہوا ابھی۔ مطلب ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں علیم خان کہ ہم جو ہیں 100 آدمی اکٹھے کر لیں گے، 40 ہمارے پاس ہیں اور باقی لوگ بھی آ رہے ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ نون میں سے ان کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا وزن پارٹی اور موجودہ الائنس میں چلنا ہے، اور پھر اگر وہ موجودہ الائنس میں چلتے تو جس کو خان صاحب نامزد کریں گے ساری پارٹی اور اتحادی جو ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ علیم خان بھی ہو سکتے ہیں، وہ پرویز الہی بھی ہو سکتے ہیں، یا اور کوئی صوبائی وزیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر بزدار والا جو سودا بیچنا چاہتے ہیں بابر اعوان، وہ اب اس کی جگہ اس چھابے پر یا چھابڑی پر کوئی کنوں کی جگہ کوئی اچھا چوہدری صاحب، اس میں سمی وغیرہ رکھ لیں۔ اس میں چوہدری صاحب ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کی رائے کا تو بعد میں پوچھتے ہیں، لیکن اس میں تو بہت سارے سمجھدار لوگ وزیر اعظم عمران خان کو پارٹی کے اندر ببانگ دہل کہہ چکے ہیں کہ آپ عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کر دیں، پنجاب میں اپنا کیپٹن تبدیل کریں اور اس کے بعد معاملات چلائیں۔ اور پھر علیم خان صاحب کے پاس بھی یہ اطلاع موجود ہے کہ ان کی گرفتاری کی وجہ بھی یہی بنا تھا، وجہ یہی بنی تھی کہ خبر کسی نے وزیر اعظم صاحب کو بتا دی کہ علیم خان صاحب اندر ہی اندر وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں، تو ان کو گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ علیم خان صاحب کہتے ہیں، جس طریقے سے چودھری پرویز الہی صاحب اور طارق بشیر چیمہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کی گرفتاری کا بھی فیصلہ ہو گیا تھا اور نیب کو حکم مل چکا تھا کہ جناب آپ ان کی فائلیں کھول دیں، مقدمات شروع کریں۔ پھر جہانگیر ترین صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ میری گرفتاری کے احکامات بھی جاری ہو چکے تھے اور مجھے بھی گرفتار کروانا تھا، علیم خان صاحب گرفتار ہو گئے۔ تو یہ ساری باتیں وہ کہتے ہیں ہمارے علم میں آ چکی ہیں۔ صابر شاکر صاحب اجازت ہے میں کوئی کہہ دوں، کوئی خبر دے دوں آپ کو؟ جی، جب پچھلے ہفتے جو لوگ جو ان کے اہم ترین وزراء ہیں جو مذاکرات کر رہے تھے مختلف قوتوں سے اور سیاسی قوتوں سے، اس سے زیادہ میں نے کچھ نہیں بھی کہنا، ٹھیک ہے، ان کو وزیر اعظم صاحب نے حکم دے دیا کہ میں نے عثمان بزدار کو کسی قیمت پر تبدیل نہیں کرنا، اس کے نتیجے میں اگر میری گورنمنٹ گرتی ہے تو گر جائے۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے یا آپ کیا کہیں گے؟ چلیں ذرا ڈاکٹر بابر اعوان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آج کور کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا کہا۔ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے آپ کو بھی اور چودھری صاحب کو بھی السلام علیکم۔ اور چودھری صاحب سب سے گلے کرتے رہتے ہیں، اسلام آباد آتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں لگا دیتے، اور بڑے سے ہاؤس میں جا کے کھانا کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں اکیلے اکیلے، یہ کوئی ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کھلا دیں، جو آپ تبصرے ہوئے ہیں، بلا لیا آ جائیں، جو تبصرے ہوئے ہیں وہ تو میرے خیال میں چیئرمین نیب کو بھی نہیں پتا جو آپ سارا بتا رہے ہیں کہ جی فلاں کا آرڈر، پرائم منسٹر نے کبھی کسی کی گرفتاری کا آرڈر نہیں کیا۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، علیم خان صاحب کا بھی میں دیکھیں اور جہانگیر ترین گرفتاریاں صاحب تو ہوئیں، لیکن وہ جو بیلنسنگ ایکٹ کے طور پہ سبطین خان کی گرفتاری ہوئی اور لوگوں کے خلاف کیسز آئے، آپ جانتے ہیں ان لوگوں کو، وہ ایک بیلنسنگ ایکٹ کے لیے وہ کیے گئے تھے، ساری دنیا کو پتا ہے، وہ اس میں پرائم منسٹر کا کوئی رول نہیں تھا، نہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم بحث کو شروع سے ذرا پیچھے چلتے ہیں نا، تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ یہ ساری جدوجہد کیا تھی کہ نواز شریف واپس آئیں گے،
یہ ساری جدوجہد کیا تھی کہ مریم لیڈر ہوگی، یہ ساری جدوجہد کیا تھی کہ عمران خان نہیں رہیں گے. ان تینوں میں سے تو کوئی کام نہیں ہوا. نواز شریف کے واپس آنے کا کوئی رستہ نہیں کھل سکتا، نہ ہی کھلا ہے. ایک ہی رستہ کھلتا ہے جو سیدھا اڈیالے جاتا ہے، اس لیے کہ سزا ان کو یہاں پہ ہے، وہ جائیں گے جب بھی آئیں گے اور قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو پالیٹکس ہے وہ شہباز گروپ کے پاس چلی گئی ہے. ویئر از مریم، یہ دوسری بات کہنے والی ہے. تیسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے خلاف انہوں نے یہ ساری مہم چلائی تھی، اور یہ مہم کوئی درمیان میں سے نہیں چلی، یہ پہلے دن کی مہم ہے. دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں آئی، اور اس کی وجہ اس وقت سے یہ تیزی ہوئی جب اس وقت کے صدر جو تھے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا جی، اور جس میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا ڈو مور. ان کو عادت پڑی ہوئی تھی پچھلی بڑی لمبی، اور اس کے مقابلے میں جواب پرائم منسٹر نے دیا تھا نو مور. اس کو مہمیز لگی، جس کو مہمیز لگانا کا مطلب اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول ہے وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانے میں. میں ادھر آتا ہوں، میں ساری کلیئر باتیں کرنا چاہتا ہوں جی. میں دو اور باتیں کر لوں پھر میں پرسپیکٹو کے بعد ادھر آتا ہوں. اس وقت لگی جب اڈوں کا مطالبہ کیا گیا، اور پرائم منسٹر، آپ کے پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. یہ وہ مرحلہ تھا، آپ ذرا دیکھ لیں نا، یہ گورنمنٹ بھی ادھر ہی تھی، اپوزیشن بھی ادھر ہی تھی. تو یہ 3.5 سال پیچھے وہ سلمبر میں تو نہیں تھے کہ رات کو یہ سو گئے تھے اور اٹھ نہیں سکے 3.5. اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری موومنٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کو متحرک کرنے والے امریکی سفارت خانہ ہے، بقول آپ کے آصف علی زرداری صاحب کو متحرک امریکی سفارت خانہ کر رہا ہے، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کو امریکی سفارت خانہ متحرک کر رہا ہے. اپنی بات کے لیے اپنے لفظ تو حافظ صاحب چننے دیں، اور اس کے بعد یہ اجازت دیں میں لفظ چنوں. آپ چونکہ ایڈوائزر ہیں، میں لفظ چنتا ہوں. ہاں جی، میں لفظ چنتا ہوں. پہلا یہ ہو گیا جب ایبسولوٹلی ناٹ والی پرائم منسٹر کی ایک دلیرانہ جرت رندانہ والی بات کے بعد سے یہ شروع ہوا ہے سلسلہ. اس لیے اس کے ٹائمنگز بڑے، جس طرح پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں نا کہ جو ہی نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے لیے مشکل ہوتی ہے تو پاکستان کے بارڈرز گرم ہو جاتے ہیں. تو یہ تاریخ ہے نا، اس میں کوئی سیاسی ریٹرک تو ہے نہیں. اسی طرح سے یہ بھی تاریخ ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کے بعد یہ ساری ایکٹیویٹی جو ہے وہ شروع ہوئی. اچھا اب میں اس کا مطلب ہے یعنی کہ آپ یہی کہہ رہے ہیں تو پھر یہ علیم خان اور جہانگیر ترین، مجھے آگے جانے دیجیے نا، ان کے ساتھ بھی امریکی سفارت خانہ تھوڑا سا مجھے آگے جانے دیں. میں آبجیکٹیولی بات کروں گا، میں کوئی بلیم گیم بیک اینڈ فورتھ نہیں کرنا چاہتا. اس کے بعد آ جاتا ہے مرحلہ کہ جب پرائم منسٹر آپ کے جاتے ہیں، یہ بھی ٹائمنگ ذرا دیکھ لیں، یہ جا رہے ہیں رشیا، اور 2 سال سے یہ کنسیڈر ہوتا کب دورہ کریں گے، پوٹن پاکستان پہلے تشریف لائیں گے یا پرائم منسٹر وہاں پہ جائیں گے. ان کے جانے کے بعد انہوں نے وہ جنگ میں چلے گئے. وہ ظاہر ہے کسی سے شیئر تو نہیں کریں گے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کہ جی ہم جنگ کرنے لگے ہیں. یہ چلے گئے دوسرے یا کوئی 48 گھنٹوں کے اندر تقریباً وہ جنگ شروع ہو گئی. یہاں لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا دیکھیں جی امریکہ ہم سے ناراض ہو گیا. کہنے والے کون ہیں ذرا؟ ایک وہ ہیں جن کا وکی لیکس میں نام آیا، انہوں نے امریکن ایمبیسڈر کو کہا میں سب سے زیادہ آپ کی خدمت، میرے حالات نہ دیکھ، میرا حلیہ نہ دیکھ، میں خدمت کروں گا. اور باقی تو تھے ہی خدائی خدمتگار جن کے دور میں 450 سے زیادہ ڈرون حملے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کے پیچھے امریکی سفارت خانہ ہے، جہانگیر ترین، علیم خان، ان سب کے پیچھے امریکی سفارت خانہ ہے، اور وہ سب مل کے وزیر اعظم عمران خان کو اور عثمان گلزار صاحب کو گرانا چاہتے ہیں. آپ ایپل علیحدہ رہنے دیتے ہیں اور اورنجز علیحدہ رہنے دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. جو جہانگیر خان اور علیم خان ہے وہ پی ٹی آئی کا حصہ تھے، ہیں اور رہیں گے، یہ ان کے الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے دہراؤں آج سمیت. وہ جو پارٹی آج ذرا ان کے تیور بدلے ہوئے، پارٹیز کے اندر، میں تیور کی بات نہیں کر رہا، میں لفظوں پہ جا رہا ہوں، اور پارٹی کا حصہ ہیں. 2 شارٹ سنواتے ہیں. جی ضرور سنائیے جی ذرا علی صاحب کے. جب ہم سب گروپس اکٹھے ہو رہے ہیں، میرے بھی دوست اس میں موجود ہیں جو میں نے پچھلے 4 دن ان کے ساتھ میٹنگز کی ہیں، تو ساروں کی مشاورت کے ساتھ ہی میں فعال ہوا ہوں. جو ہمارے سنسیئر دوست ہیں پی ٹی آئی میں، ان کو فعال ہونا پڑے گا، اور اسی کے لیے میں آج فعال ہوا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میرا جو کردار ہوگا وہ میں ضرور نبھاؤں گا. دوسرا بھی سنوائیں گے. اگر عدم اعتماد آتی ہے تو ہم سب مل کے اس کا فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس کا ساتھ دیا. سر یہ تو بڑا کلیئر بتا رہے ہیں. اچھا سنیے نا، میں پکچر ان ٹوٹیلٹی کی طرف آپ سے بات کر رہا تھا. اب یہ ہے کہ گھوڑا بھی آ گیا ہے، میدان بھی لگ گیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم لے کے آ رہے ہیں. اور آج جو ہمارا نوجوان لیڈر صاحب ہیں
انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر اندر استعفیٰ دے دو. سنیے نا ذرا بات, تھوڑا آج حافظ صاحب آج بے چین نظر آتے ہیں. آپ میں کہہ رہا ہوں کہ کور کمیٹی کے اجلاس میں نہیں سنتے لیجیے نا, نہیں مجھے بات مکمل تو کرنے دیں. جو انہوں نے کہا کہ اب آپ پہلے انہوں نے 2 دن دیے تھے, پھر انہوں نے 3 دن دیے, پھر انہوں نے 48 گھنٹے دیے. آج انہوں نے یہ کہا ہے کسی جگہ پنجاب میں کہ جی 24 گھنٹے کے اندر اندر ہم آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ لا رہے ہیں, نو کانفیڈنس کی تحریک لا رہے ہیں نا پرائم منسٹر کے خلاف. اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آ رہے ہیں تو جمہوری عملہ, اور کیا ہوگا, اینٹ ماریں گے وہ پارلیمنٹ کو, وہ غیر جمہوری ہو جائے گا. تو اس لیے اس حکومت کو کوئی پینک نہیں. آپ کہتے ہیں نا لوگ مطمئن کیوں ہیں, لوگ مطمئن اس لیے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قوت قومی اسمبلی کے اندر اور پارٹی کے اندر وہ عمران خان کو اپنا لیڈر سمجھتی ہے, اور عمران خان ہی فیصلے کریں گے سارے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ظاہر کریں گے مشاورت سے. آج جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے نا, اس میں کافی لوگوں کے چہرے لٹکے ہوئے تھے, اور پرائم منسٹر نے ان کو مخاطب کر کے کہا بھی اپنے ذرا چہرے ٹھیک کر لیں. تو میں آپ کو کچھ بتانے والا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ حالات خراب ہیں اور چہرے لٹکے جو ہوئے نہیں, یہ میں بتا دیتا ہوں. میں چونکہ تھا, آپ نہیں تھے, میں بتا دیتا ہوں. ذرا ویڈیو دکھانا جی ذرا. یہ دیکھیں, یہ کور کمیٹی کا اجلاس ہے اور اس میں چہرے لٹکے, اسپاٹ فیس آپ دیکھ بھی لیں, سیریس بھی ہیں. اس کا مطلب ہے بڑی سیریس اور حساس. آپ نے چن کے نہیں سر, چن کے وہ چھوڑ دیا جو مسکرا رہے تھے. نہیں سر, یہ سرکاری. اچھا, اس پہ میں کیا گفتگو کر سکتا ہوں فوٹیج پہ. میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں جب کرکٹ ٹیم کا پریزیڈنٹ تھا, کیپٹن تھا جی, چوہدری صاحب بات کر لیں, کیپٹن تھا, تو اس وقت ہم جا رہے ہوتے تھے ٹیم کے ساتھ کھیلنے کے لیے, تو کچھ لوگوں کے چہرے, انہوں نے کوئی ریفرنس جی چوہدری صاحب, صابر شاکر صاحب معاف کرنا, ناٹ ول اسٹینڈنگ واٹ یو آر آسکنگ. بابر اوان کے چہرے پر تو اس وقت رونق ہے, گلو ہے, نور ہے. تو یہ بھی تو اس کے کور کمیٹی کے ممبر ہیں. اور نمبر 2, اس لمحے تک عمران خان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. آگے چلیں. چوہدری صاحب آپ کہہ رہے ہیں کوئی خطرہ نہیں ہے, ٹھیک ہے اس وقت تک, لیکن میں کہتا ہوں اگر خطرہ نہیں ہے تو وفاقی کابینہ کا اجلاس کل تیسری دفعہ ملتوی کیوں کیا جا رہا ہے, اور عمران اسماعیل صاحب کو پنجاب لاہور میں کیوں بھیجا جا رہا ہے. پھر میں نے کہا لاہور میں تبدیلی جو ہے وہ خان صاحب کو ہم پہلے دن سے رو رہے ہیں. تو سر آپ خود آپ کے سامنے بھی بات ہو, تو آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں, آپ اس سے ایگری بھی نہیں کرتے تھے. جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کے بارے میں وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں ان کو نہیں تبدیل کروں گا بے شک میرا اقتدار چلا جائے, تو پھر اس کے بعد آپ خود سوچیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز آج کی خبر نہیں ہے, میں نے یہ پچھلے ہفتے کی بتائی ہے. آپ نے کہا تھا میں ایک طرفہ گفتگو نہیں کروں گا, مجھ سے جواب لینا, میں ذرا چوہدری صاحب مجھ سے بھی جواب لے لیں. بات آپ کر رہے ہیں گورنمنٹ کی, تو چودھری صاحب نے اپنا کامنٹ دے دیا, کنکلوسیو ہے. انہوں نے کہا عمران خان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, جس سے میں اگری کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, 1 نمبر 1 ہو گیا. تو کیا ڈاکٹر صاحب, اچھا اب دوسری خطرہ نہیں ہے, تھوڑا آگے چلنے دینا. آگے میں ایک سوال کرنا. نہیں, سوال کا پہلے جواب دینے دیں. ایک یہ ہو گیا. اب دوسری بات یہ تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں سارے کے سارے مل کے کہ ہم کوئی ایویں ہی تو نہیں لگے ہوئے, ہمیں اشارے ہیں. ان کے جو اشارے ہیں, امپائر نیوٹرل ہے. ایک سیکنڈ وہ اشارے کی طرف. صاحب کیا ہو گیا آج آپ کو؟ ایک سیکنڈ, تھوڑا سا صبر کریں نا, سکون ملتا ہے صبر سے, تھوڑا صبر کریں. جو ملک سے باہر تو ان کے اشارے ہیں, 7 سمندر پار تو ان کے اشارے ہیں, عبور بر دریائے شور تو ان کے اشارے ہیں, اور پاکستان کے بارڈر سے ماورا تو ان کے اشارے ہیں. پاکستان کے اندر وہ ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر امپائر نیوٹرل ہونے چاہیے. امپائر نیوٹرل رہے ہیں, 2018 میں بھی نیوٹرل تھے, 2019 میں بھی تھے, 20 میں تھے, 21 میں تھے, 22 میں تھے, 23 میں, اور سدا ہی نیوٹرل رہیں گے. یہ تو نواز شریف اور ان کی بیٹی گالیاں دیتی تھی, سارے پورا پاکستان کے اداروں کے اوپر الزام تراشی کرتی تھی, اتہام لگاتی تھی, اور وہ کہتی تھی کہ یہ فلانے کے ساتھ ملے ہوئے, وہ فلانے کے ساتھ ملے ہوئے. گورنمنٹ کو اپنے اداروں پہ پورا کانفیڈنس ہے, اس لیے کہ جو اداروں کی اس وقت تک کی کارکردگی ہے, انہوں نے قوم کو کبھی مایوس نہیں کیا. جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے, اس گورنمنٹ کے دوران چیلنجز زیادہ آئے. مثال کے طور پہ کووڈ کا چیلنج آ گیا, پلوامہ آ گیا, ابھی نندن آ گیا, ویسٹ بارڈر کے اوپر اتنی بڑی چینج آ گئی. تو اس لیے یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کیوں گھبرائے ہوں, اور آج مریم کہاں کھڑی ہے. بریک کے بعد آپ سے کیٹاگوریکلی پوچھیں گے کہ امپائر نیوٹرل ہیں یا نہیں ہیں,
تو اس کا بھی ذرا جائزہ لیتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے تازہ ترین سیاسی صورتحال کی، اور پھر لاہور سے ایک اور خبر بھی آ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ علیم خان اور جہانگیر ترین گروپ اپنی قوت کا مظاہرہ کریں گے. آئندہ چند دنوں میں نمبرز گیم شو کریں گے. 25 ارکان کا دعویٰ ہے، 50 ارکان میدان میں اتریں گے. اگلے 48 گھنٹوں میں وہ یہ ڈیمانڈ کرنے جا رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کیا جائے، نیا وزیر اعلیٰ لایا جائے. اور یہ ایک پارٹی کے اندر سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. یہ کس طرف بیٹھے گا چوہے صاحب؟ نہیں، یہ obvious بات ہے. میرا خیال ہے کہ کل رات سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ بالآخر وہ بیٹر سینس پریویل کر گئی ہے اور عثمان بزدار صاحب کو کوئی اور چیز دے دی جائے گی. پنجاب میں پی ٹی آئی کی ہی قیادت میں الائنس جو ہے وہ اس کی نئی گورنمنٹ بنے گی. وزیر اعلیٰ کون ہوگا یہ فیصلہ وزیر اعظم عمران خان. وزیر اعلیٰ کون ہوگا یہ فیصلہ وزیر اعظم عمران خان پارٹی اور اتحادیوں سے مل کر کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. سعید اکبر نوانی صاحب نے جی آج کیا کہا جب علیم خان ان سے ملاقات کرنے گئے، اس کے بعد انہوں نے گفتگو کی، سنائیے جی. یہ ایک مشاورتی ایک میٹنگ تھی، دوستوں کو اکٹھے کرنے کی میٹنگ تھی، اور ہم نے یہ بھی دکھانا تھا کہ اگر جہانگیر ترین صاحب ملک میں نہ ہوں تو میٹنگ انہی کی سربراہی میں انہی کے گھر میں ہو رہی ہے، کہ کہیں یہ تاثر نہ جائے کہ ہم شاید ترین صاحب کے جانے کے بعد ہم کہیں آگے پیچھے ہو گئے. ہم اپنے گروپ کے میں ہیں اور اپنے گروپ کے ساتھ. علیم خان صاحب نے ایک اور شکوہ کیا، سنائیے جی. سیاست دوستوں میں اضافے کا نام ہے. سیاست مشکل میں دوستوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام ہے. جہانگیر خان سے حکومت کے بعد کام کیوں نہیں لیا گیا، ان کو اہمیت کیوں نہیں دی گئی، اس کا جواب آج تک بہت سارے تحریک انصاف کے کارکنوں کو سمجھ نہیں آ سکا. اور وہ تمام لوگ جنہوں نے عمران خان کے ساتھ ایک نئے پاکستان کی جدوجہد میں انتھک محنت کی تھی، ان کو کیوں نظر انداز کیا گیا، اس کا آج تک جواب نہیں آیا. شاید جب حکومتیں بن جاتی ہیں تو کچھ اور ہی لوگ ہوتے ہیں جو حکومت میں حکمران کے ارد گرد آ جاتے ہیں، جنہوں نے برے وقت میں ساتھ دیا ہوتا ہے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں. یہ ہے پوری ایک چارج شیٹ تھی، یہ کہنا چاہیے. دکھ تھا، شکوہ تھا، چارج شیٹ. چوہے صاحب. صابر شاکر صاحب، آپ بابر اعوان صاحب سے یہ پوچھیں کہ آیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ، فوج یا ریاستی ادارے نیوٹرل ہے؟ میں خود بھی اس کا جواب دوں گا، لیکن حکومت کے ایک بڑے مشیر تشریف رکھتے ہیں، تو آپ میرے خیال میں ان سے پوچھیں کہ از دی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ایز آف دس ٹائم. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں، دو پہلو ہیں جو آپ گفتگو ساری فرما رہے ہیں. ایک تو یہ کہ یہاں چینج گورنمنٹ بن گئی، سارا کچھ تو 2-3 منٹ میں ہو چکا ہے، تو اس میں ہم تو وہی دکھا رہے ہیں جو ہو رہا ہے. تبصرے کی گنجائش تو نہیں ہے، اس لیے اس کو میں چھوڑتا ہوں، آگے چلتے ہیں. جی سر. دوسرا یہ ہے کہ یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ عمران خان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. سر کس کو نکالنے کے لیے مارچ آ رہا ہے اور کس کو نکالنے کے لیے دھرنا کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے، کس کو نکالنے کے لیے ایک ابھی مولانا صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں کہ میں نے بھی آنا ہے. دیکھیں سر ڈاکٹر صاحب، وہ تو بات ختم ہوگی نا، وہ بات ختم ہوگی نا، اس طرف جائیں نا. آپ پھر آگے چلتے ہیں. آپ بہت سینئر قانون دان ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. آپ سپریم کورٹ کا 11 ججز بھی بیٹھے ہوں تو آپ وہاں پہ آرگومنٹ کرتے ہیں، اور 11 ججز آپ کو سوال کر رہے ہوں تو آپ ٹھیک ہے. اس کے میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں، چوہے صاحب نے بھی پوچھا ہے کہ امپائر نیوٹرل ہے. پاکستان کے اندر امپائر قانون اور آئین کے مطابق ہمیشہ چلتے ہیں، یہ ہمارا موقف ہے. اور جو ان کے لیے امپائرز ہیں وہ ماورائے بارڈرز ہیں اور وہ سمندر پار بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا جی، آپ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے تحت. چوہے صاحب تسی دسو. میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ سراسر یعنی موشگافیاں ہیں. پوری کی پوری ریاستی مشینری، اسٹیبلشمنٹ، فوج، ریاستی ادارے حکومت کے متحد اور ساتھ ہے، کوئی نیوٹرل نہیں ہے. اچھا، اب چوہے صاحب
حکومت کے ماتحت ہیں، ساتھ ہیں. ماضی میں چلے جائیں، ماضی میں بھی بالکل اسی طرح تھا، اور ماضی قریب ماضی بعید کی بھی بات نہیں کر رہا. کیا تحریک عدم اعتماد مثال دے دیں نا، جنرل بات آپ کر رہے ہیں، مثال دیں، اس پہ میں بھی بات کرنا چاہوں گا. مثال دیں، ماضی قریب کی بات کر لیتے ہیں، بعید چھوڑ دیں. میں ایک اچھا تحریک عدم اعتماد ڈاکٹر صاحب اب میرا سوال آیا تو آپ ایک کا تو جواب دیں. میں نے دیکھے درجن کا جواب میں دیا. اس کا بھی آتا ہوں. تحریک عدم اعتماد لانا یہ آئینی اور جمہوری عمل ہے؟ بالکل، لیکن گھوڑے خریدنا بالکل ٹھیک ہے، اور جو ناجائز کمائی ہے، ڈکیتی قومی خزانے پہ ہوئی ہے، اس میں سے رقم خرچ کرنا اور لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے ان کے سامنے جا کے پیسوں کی بوریاں دینا، اس کی فوٹیجز آپ کے پاس موجود ہیں اور آج دن تک یہ دکھائی جائیں. یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے. ایک ٹرانسپیرنٹ ایکسرسائز آئین اور قانون کے مطابق ہے کہ کوئی آتا ہے اور آ کے وہ آئین اور قانون کے مطابق پیش کرتا ہے. آئین قانون کے مطابق ہوگا تو پھر اس پہ ووٹنگ ہو جائے گی، نہیں ہوا تو کسی جگہ چیلنج ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے. تحریک عدم اعتماد لانا آئینی ہے، قانونی ہے، جمہوری ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. وہ ایک ایفرٹ کرتی ہے اپوزیشن. نہیں ایفرٹ نہیں، پھر آپ دو باتیں مکس کر رہے ہیں. تحریک عدم اعتماد لانا آئینی ہے، اس کے لیے ووٹوں کی خرید و فروخت آئین کے آرٹیکل 63A کے زمرے میں آتی ہے. آپ ہی بتاتے ہیں سارے میڈیا والے کہ جی چیکس چل رہے ہیں، آپ بتاتے ہیں اوتھ لیے جا رہے ہیں، آپ بتاتے ہیں نوٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں. علیم خان صاحب سے پوچھتے ہیں. پھر علیم خان صاحب کو سنائیں گے ذرا. یہ ہم خیال دوستوں کا ایک ایسا گلدستہ ہے، ان میں وہ تمام لوگ شامل ہوں گے جو کسی نہ کسی مرحلے میں اس تحریک میں فعال کردار ادا کرتے رہے ہیں. آج تک میں تقریباً 40 سے زیادہ ایم پی ایس کو مل چکا ہوں پچھلے 4 دنوں میں، اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ آج کے حالات پہ اور جس طریقے سے خاص طور پہ پنجاب کی حکمرانی چل رہی ہے اس پہ تشویش کا شکار ہے. اور ہماری آج بھی یہ کوشش ہے کہ ہم سارے جتنے تحریک انصاف میں گروپس ہیں ان سب کو یکجا کریں. یہ ہم سب کی پارٹی ہے، یہ کسی فرد واحد کی پارٹی نہیں ہے، یہ ہم سب کی پارٹی ہے. اس سب کے لیے ہماری خون پسینہ لگا ہے. ڈاکٹر صاحب کافی اگریسو نہیں ہے علیم خان صاحب؟ نہیں یہ ان کا نقطہ نظر ہے. اگریسو والی کیا بات ہے؟ وہ پی ٹی آئی بول رہی ہے نا، جن کی بات ہو رہی ہے جو خریدنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہی آپ سارے دکھا رہے ہیں. آپ نے ووٹ پکڑ کے دکھائے تھے، آپ نے ویڈیو پکڑ کے سینٹ کے الیکشن میں آپ نے دکھا دی تھی. گورنمنٹ نے کیا کیا؟ اب بھی کیا پتا نہیں، وہ گورنمنٹ نے نہیں کرنا تھا، الیکشن کمیشن اب پاکستان نے کرنا. آپ کا سوال بالکل درست ہے. ایف آئی اے نے کیا کیا جو ایف آئی اے نہیں کر سکتی. سر اچھا کیوں نہیں کا جواب سنیں گے تو پتہ لگے گا نا. آئین کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کرپٹ پریکٹسز کو گارڈ کرنا، 218(3) کے اندر لکھا ہوا ہے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور فیئر فری ٹرانسپیرنٹ ان اکارڈنس ود لا الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن کے پاس یہ کمپلینٹ فائل ہوئی تھی. یہ آپ کے سوال کے کیوں میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن کیوں کا رخ حکومت کی طرف نہیں ہو سکتا، نہ کسی اور ادارے کی طرف ہو سکتا ہے. یہ صرف اور صرف ایکسکلوسیو ڈومین ہے. اور الیکشن کمیشن ابھی بھی ایک ہم نے آرڈیننس جاری کیا ہے، اس کے اوپر انہوں نے خط لکھا ہے میری یونیورسٹی کو، جس کا جواب ان کو جانے والا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رولز طے کرنا ہمارا کام ہے. رولز طے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی. جی چوہے صاحب آپ کچھ پوچھنے والے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بابر اوان صاحب کی اور آپ کی اور سارے جو لوگ پاکستان میں اور دنیا بھر میں ہماری طرف دیکھتے ہیں کہ، اور ان میں سے ایک بڑی غالب اکثریت جو ہے نا پاکستانیوں کی جو ملک سے باہر ہے، وہ عمران خان کو اپنا ہیرو، اپنا لیڈر اور اپنا وزیر اعظم مانتے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں، اور وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان آ کے، بالکل ٹھیک ہے، اور پاکستان کے مفادات کے لیے، اور ہم ان کی جذبے کی قدر کرتے ہیں. اور ان کی ایک بابر اوان صاحب نے ایک نیا عہدیدار بنایا ہے، امپورٹنٹ آدمی ہے، وفاقی وزیر ہے. اب چونکہ نام میں نے اجازت نہیں لی لہذا میں ان کا نام نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب سے میں نے پارٹی کا عہدہ سنبھالا ہے، جتنے ایم این اے، ایم پی ایس، سینیٹر، پارٹی ورکر، عہدیدار، ہارے ہوئے امیدوار، جو کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کا آدمی مجھے اس کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھ کے ملا ہے، انہوں نے تمام نے ایک ہی بات کی ہے کہ پنجاب میں معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اور کوئی ایک نہیں تھا جس نے کہا کہ یہاں بہت زبردست کام ہو رہا ہے اور پارٹی آگے جا رہی ہے. اور ان میں سے کوئی 1% بھی نہیں تھے
جنہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کے خلاف ہیں یا عمران خان غلط ہے. ہاں البتہ کچھ نے کہا کہ خان صاحب غلط ان کی حمایت کرتے ہیں. تو یہ اس کے بعد بھی اگر آپ حقائق تو آنکھیں چلائیں گے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب تو اس کا کون ذمہ دار؟ تو پھر ڈاکٹر صاحب خرید و فروخت تو نہ ہوا نا, پھر تو کارکردگی کا ایشو ہے. نہیں, آپ میرے خیال میں مکس نہ کریں. وہ اور چیز ہے, حرام اور حلال اور چیز ہے. یہ تو پارٹی کے اندر کی باتیں ہیں نا, جو خریدنے والے ہیں ان کے پاس چوری کے پیسے ہیں, ان کے پاس مقدمات چل رہے ہیں, ان کے اس ایک کا پتہ آپ نے پوچھا ہو تو مقصود پٹواری کو ڈھونڈنا پڑے گا, دوسرے کا پتہ آپ نہیں, وہ اس طرح کے کیسز نہیں ہے. دوسرے کا پتہ آپ نے پوچھنا ہو اگر تو آپ کو فالودے والا ڈھونڈنا پڑے گا. تیسرے کا پتہ آپ کو پوچھنا ہو تو F8 میں بیٹھ کے آپ پوچھیں گے کہ یہ گھر کہاں سے آیا, جو اس وقت تقریباً 42-45 کروڑ کا ہے. آپ بھی ادھر ہی رہتے ہیں تو اس لیے وہ کہیں گے جی ہمیں دوستوں نے دے دیا ہے. ان کے جو اکاؤنٹس میں آتے ہیں وہ اربوں, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون ڈال گیا ہے. اور ایک کا جواب پوچھو وہ کہتا ہے. یہ دو علیحدہ گفتگویں ہیں. پارٹی کے جو اندر کے معاملات ہیں وہ علیحدہ گفتگو ہے, اور ووٹوں کی خرید و فروخت کرنے والے علیحدہ باقاعدہ گروپ نہیں ہے, اس کا نام PDM ہے. ایک چیز سنواتا ہوں میں آپ کو, لیکن پہلے بریک لے لیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے سیاسی صورتحال کی اور دنگل لگا ہوا ہے پنجاب میں. تو پنجاب میں آج پھر چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ بر وقت فیصلے کیے جائیں, تاخیر نہ کی جائے. اسمبلی توڑنی ہے اسمبلی توڑیں, نیا وزیر اعلیٰ لے کے آنا ہے نیا وزیر اعلیٰ لے کے آئیں, یہ نہ ہو کہ تاخیر ہو جائے. تواتر کے ساتھ انہوں نے کچھ باتیں کی تھیں. ذرا پہلے سنائیے جی کہ پہلی دفعہ انہوں نے جب کہا تھا کہ دیگ ابھی سامان آ رہا ہے, ابھی انتظار کریں, سنائیں جی. ابھی اندر ہنڈیا کے اندر سامان چلا گیا ہے, لیکن جو پہلا ہوتا ہے نا پکائی کا بالا, جب دھواں اٹھے گا نا ایک بالا آتا ہے, اس کے بعد جوہر صاحب کچھ نکلنا بھی ہے عدم اعتماد میں سے کہ نہیں نکلنا؟ ایڈی بڑی ہانڈی چڑھی ہے, نکل آئے گا, کچھ نکل آئے گا. دیگ پک رکھی بھی گئی, سامان بھی آ گیا, ابالا بھی آ گیا, تو دیگ ابھی تک موجود ہے یا کوئی اور؟ دیکھیں جو جہاں تک نکلنے, باقی پہ میں کامنٹ نہیں کرتا, نکلنے کے سوال کا تعلق ہے, جو ہی مارچ نکلا رحیم یار خان سے آگے سندھ کے بارڈر سے پنجاب کے اندر آیا تو گجرانوالہ میں آ کے کیا حال ہوا, وہ تو ختم ہو گیا نا. اب گول پوسٹ بھی بدل گئی, ڈسکشن بھی بدل گئی, ڈاکٹر صاحب آج اور وہ سارے کے سارے جو یہ دعوے کر رہے تھے نا, نہیں میں یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے, کر رہے ہیں جو آپ میں یاد دلانا کورٹ روم میں اپنے مخالف وکیل کے ساتھ میں آپ کے ذریعے سے, آپ میرا ذریعہ ہے, آپ میرا وسیلہ ہے, میں آپ کے وسیلے سے قوم کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے جن کی ہنڈیا اس کو میں کہتا ہوں ٹوٹی تھی 6 دفعہ, جہاں 7ویں دفعہ وہ کہتے تھے, وہ آج کہاں کھڑے ہیں؟ چوہر صاحب وہ دیگ ابھی ہے یا کوئی اور لے گیا ہے؟ نہیں, ابھی تو کھچڑی پک رہی ہے نا, اب دیگ میں ہی پک رہی ہے, باہر تو نہیں پک سکتی. مجھے تو لگتا ہے تو ایک آج ڈاکٹر صاحب بھی مانیں گے کہ آج کے واقعات جو ہیں ایک سٹیپ جو ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف آگے چلا گیا ہے, پیچھے نہیں گیا. البتہ اپوزیشن کی کمپین ٹو گیٹ عمران خان وہ کسی طرف جاتی نظر نہیں آتی, جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے. اب خان صاحب اگر پتہ نہیں ان کی کون سی سپریم وزڈم ہے جس کے مطابق وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں نے ان کو نہیں ہٹانا, ورنہ ان سے زیادہ میں نے سمجھ بوجھ اوپن ٹو کنوکشن کم لوگ دیکھے ہیں. یہ تو حیران کن بات ہے کہ ساری وفاقی کابینہ ان کو قائل نہیں کر سکی. تو چو صاحب اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نہیں جا سکتا, یہ تو بابر اعوان صاحب بتائے. یعنی کہ جو بات آپ نے خود کسی مصیبت میں نہیں پڑنا, وہ آپ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب اس مصیبت میں پڑیں؟ نہیں, اللہ نہ کرے, ہمارے اوپر کون سی مصیبت ہے. ہاں چلیں تو کسی کھوتی نو ہاتھ لائے ہیں. چو صاحب یہ بتائیں کہ کیا یہ سٹیٹس کو برقرار رہے گا اسی طرح کا, اسی طریقے سے سب کے سب چلتے رہیں گے اور کوئی تبدیلی نہیں, کوئی کچھ نہیں؟ نہیں, خان صاحب رہیں گے اگلے الیکشن تک, ٹھیک ہے, اور کوئی کیا رہتا نہیں, اگلے 1 ہفتے کے اندر میرا خیال ہے کلیئر ہو جائے گا سارا. بالکل ٹھیک ہے, وزیر اعلیٰ رہ رہا ہے یا وزیر اعلیٰ جا رہا ہے یا کون وزیر اعلیٰ بن رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے جناب, پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر,
آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔